तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको जो बताने वाले हैं वो बुग़्ज़ व अदावत के अमाल का वक्त भी बताएंगे और एक अमल भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बात सुन लें कि ये अमल बहुत ही नाजुक होते हैं, यानी जलाली किस्म के होते हैं। नाजायज़ जगह पर कोई भी इसको ना करे। अगर कोई इसको नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल करेगा तो उसका नतीजा फिर वो ख़ुद भुगतेगा कि वो उसके दरमियान और उसकी जो महबूब चीज़ें होंगी उनके दरमियान जुदाई और ये बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा अगर इसको नाजायज़ जगह पर किया। तो ये इसकी रजत होती है, उल्टा। अच्छा, आमिलीन के पास बाज़ लोग आते हैं, बस वो उनके बयान से समझ जाते हैं, हाँ, इसकी ज़रूरत है, इसके लिए जायज़ है। जायज़ या नाजायज़ हम अपना खुद से तय नहीं करते, बल्कि किसी मुफ्ती से मालूम करें कि इसके लिए ये अमल करना जायज़ है या नहीं है। हाँ, कोई बदीही सी बात है, खुली हुई बात है और समझ में आती है, तो फिर वहाँ कर सकते हैं, यानी जायज़ नाजायज़ बिल्कुल खुला समझ में आ रहा है, तो उस वक़्त भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बस यही मैं बताना चाहूँगा कि ये नाजायज़ जो ताल्लुक़ात हैं, उसको ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी की बीवी है और उसका किसी से दूसरे मर्द से नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं और वो दोनों इश्क में मुब्तला हो चुके हैं, तब इसको कर सकते हैं आप, या फिर इस जैसी दूसरी और किस्मों पर। लेकिन अगर कोई जायज़ जगह पर इसको करेगा तो इसका वो भुगतान भी खुद भुगतेगा। तो लिहाज़ा हम यहाँ अमल बता रहे हैं और वो अमल की तरतीब भी बताएँगे, अमल का वक़्त भी बताएँगे, पूरे अमल का तरीका बताएँगे जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये हमने यहाँ दिनों की तरतीब लिखी है क्योंकि अमल करने के लिए दिन का तयन और उसके मुतय्यन करना बेहद ज़रूरी होता है, कौन से दिन वो किया जाए। तो अगर किसी भी दिन के अंदर आप इसको करते हैं हफ़्ते के, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन आप ये ख़्याल रखें जो हमने इसके नीचे लिखा, जैसे बार के दिन आप कर रहे हैं, तो ये तीसरा घंटा लिखा है हमने। इससे मुराद ये है कि जिस एरिये में सूरज तुलू जिस टाइम हो रहा है, उससे तीसरे घंटे में ये अमल करें। 3 घंटे बाद नहीं, बल्कि जैसे ही तीसरा घंटा शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं 6 बजे सूरज तुलू हुआ है, तो 6 से 7 1 घंटा हुआ और 7 से 8 2 घंटे हुए। अब ये 8 के बाद का जो घंटा शुरू होगा, ये तीसरा घंटा मुराद है। ऐसा नहीं कि 3 छोड़ के करें। इसी तरीके पर सारी तरतीबें हैं, नीचे लिखा है, या फिर 10वें घंटे पर करें। अगर हम उस वक़्त नहीं कर पाए बाहर के दिन तीसरे घंटे पर, वो टाइम हमारा निकल गया है, तो फिर ये 10वें घंटे पर करें, यानी 10वीं सआत इसको कहते हैं। अगर 10वें पर नहीं कर पाए तो 17वें पर करें, नहीं तो 24वें पर करें। अब ये बार के दिन 24वें घंटे की सआत, यानी इतवार के दिन तुलू से 1 घंटे पहले की होगी। क्योंकि हमने ये सूरज तुलू से वक़्त जोड़ा है 24 घंटों का, दिनों की तरतीब से नहीं जोड़ा। क्योंकि दिन रात को 12 बजे शुरू हो जाता है और उर्दू तारीख़ में दिन मग़रिब के बाद बदल जाता है। लेकिन हमने ये 24 घंटे जो लगाए हैं, ये तुलू से लगाए हैं। तो तुलू के एतबार से ही फिर ये घंटों की तरतीब जुड़ेगी। इसी तरह अगर इतवार के दिन कोई करना चाहता है तो 7वें घंटे में अमल कर सकता है, या फिर 14वें घंटे में, या 21वें घंटे में। पीर के दिन कोई करना चाहता है तो चौथे घंटे में, 11वें घंटे में, या फिर 18वें घंटे में। मंगल के दिन इसकी 4 सआतें आती हैं, पहले घंटे में कर सकते हैं, 8वें में, 15वें में, 22वें में। बुध के दिन 5वें घंटे पर करें, या 12वें पर, या 19वें पर। जुमेरात के दिन दूसरे घंटे पर कर सकते हैं, 9वें पर, 16वें पर, या 23वें घंटे पर। जुमे के दिन छठे पर, या 13वें पर, या फिर 20वें घंटे पर कर सकते हैं। ये तो पूरे हफ्ते की तरतीब है अगर करना चाहें। लेकिन अमल को जैसे-जैसे उसूलों की रियायत करेंगे, उतना ही गुना वो ताकतवर होता चला जाएगा। अगर अमल को आपको ताकतवर बनाना है और आपके पास वक़्त है, तो आप चाहते हैं इनमें से दिन कोई एक मुंतखब हो, तो वो कौन-सा ज़्यादा बेहतर रहेगा सातों दिनों में से? ये तो है घंटे कौन से बेहतर रहेंगे सातों दिनों में। लेकिन अब घंटों से ऊपर निकल कर दिन की तरफ आएँ, तो हमने यहाँ देखिए लिखा है नीचे कि दिन जो है वो बार का दिन, यानी ये शनिचर जिसको कहते हैं और शंबा भी कहते हैं फ़ारसी में, या फिर मंगल का दिन। इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन किया जाए। अब इन 2 में से भी अगर एक चुनना हो तो मंगल के दिन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वैसे बार और मंगल ये दोनों दिन रहते हैं, लेकिन मंगल का दिन अहम है। फिर हमें ये है कि नक्श बनाना है तो कौन-सा नक्श बनाएँ? 3 खानों वाला जिसके तीनों तरफ से 3-3 खाने होते हैं, या फिर 4 खानों वाला जिसकी चारों तरफ से 4-4 खाने होते हैं, या 5 खानों वाला जिसकी तरफ से 5-5 खाने होते हैं। मुख्तलिफ नक़ूश बनते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप अददी नक्श बना रहे हैं तो बेहतर रहता है
نقش مصبّاح 7-7 خانوں والا، یہاں ہم نے 7 خانوں والا نہ دے کر 4 خانوں والا دیا ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ نقش بھی ملتا ہے۔ اصل میں ہمیں نقش سمجھانا یہاں مقصود نہیں ہے، نقش کے اوپر مستقل ہماری ویڈیوز موجود ہیں۔ 7 خانوں والا نقش کیسے بنے گا، اس کی چال کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر مستقل ہماری ویڈیو موجود ہیں۔ جو لوگ کورس کر رہے ہیں، جنہوں نے کورس کیا ہے وہ جانتے ہیں، ان کے سامنے سے وہ سب چیز گزری ہوگی۔ تو بہرحال یہاں جو بتانا مقصود ہے، ایک تو وقت کے گھنٹے، اچھا یہ جو میں نے گھنٹوں کی ترتیب دی ہے یہ آسان کر دی ہے، بعض عاملین ساعت نہیں نکال پاتے تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے چارٹ سے ساعت نکالنے میں، تو ہم نے یہ آسان کر دیا کہ طلوع کا وقت تو ہر آدمی اپنے ایریے میں جانتا ہی ہے کہ سورج کس وقت نکل رہا ہے، طلوع اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گھنٹوں کی ترتیب وہ اپنے اعتبار سے لگا لے، جو جس ملک میں بھی کر رہا ہے وہیں اسی ملک میں اس گھنٹے کی ترتیب سے لگے گا۔ تو بہرحال یہ ہوئی گھنٹوں کی ترتیب، دنوں کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ چلتے ہیں نقش کی طرف، میں نے نقش بتایا سب سے زیادہ جو اس کے اندر کام کرے گا مریخ کا نقش کام کرے گا، اور مریخ کا 7 در 7 ہوتا ہے، یعنی 7 × 7 مصباح اس کو کہتے ہیں، دونوں تینوں چاروں طرف سے 7 7 خانے جس کے آتے ہیں، اس کی اوپر تفصیل سے ویڈیو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساعت کون سی ہوتی ہے، یعنی وقت کون سا ہو، مریخ۔ یہ جو ہم نے یہاں گھنٹوں کی ترتیب دی ہے یہ مریخ کی ہی دی ہے، بار کے دن تیسرے گھنٹے میں جو ہے وہ مریخ کی ساتھ آتی ہے، یا 10ویں گھنٹے میں مریخ کی ساتھ آتی ہے، یا پھر 17ویں میں یا 24 میں، تو یہ مریخ کی ساتھ ہے، اور مریخ ستارے کا تعلق اس والے نقش سے ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس کی رعایت کریں گے، منگل کا بھی دن اسی لیے کہتا ہے کیونکہ اس کی پہلی ساعت مریخ کی ہے، اسی لیے اس دن کو کہا جاتا ہے، تو یہ ستارے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پے در پے ہے۔ اچھا بعض چیزیں دلائل کی ہوتی ہیں، وہ الگ ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وقت کی تعین یعنی متعین کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ دلیل کے اوپر الگ ویڈیو ہے، اور کورس اور اصول کے اوپر یہ الگ ویڈیو ہے۔ تو جو مزید جانکاری چاہتا ہے وہ ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز کو بھی دیکھتا رہے۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ بروج، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروج کی بھی رعایت کریں تو مزید اور اس کے نقش کے اثر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بروج، منقلب بروج میں اس عمل کو کریں، یہ سورج کے لحاظ سے ہے۔ ہم منقلب بروج کسے کہتے ہیں، کیونکہ بروج 3 قسم کے ہوتے ہیں، جو لوگ بروج کے اوپر ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ تو منقلب بروج کے اندر یہ عمل کرنا بہتر زیادہ رہتا ہے، اور مزید اس کی تیز ہو جاتی ہے چال۔ منقلب بروج حمل ہے، سرطان ہے، میزان ہے، جدی ہے، یہ 4 بروج جو ہیں وہ منقلب کہلاتے ہیں۔ جب زمین یا سورج کہہ لو ان بروج میں ہو تو پھر وہ عمل کرے۔ سورج ان بروجوں میں کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے۔ جلالی ماہ میں کریں، یہ اور زیادہ بہتر ہے، یہ چاند کے اعتبار سے ہے، یہ تو سورج کے اعتبار سے تھا، یہ چاند کے اعتبار سے ہے کہ جلالی ماہ کے اندر یہ اس کو کرا جائے۔ کپڑا کیسا ہو، سیاہ کپڑا یعنی نیچے بچھا لیا جائے، اس کے اوپر بیٹھ کر یا سرخ کپڑے کے اوپر بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے، معمولی نمک وغیرہ منہ میں رکھ لیا جائے جب اس عمل کو پڑھیں یا کریں۔ اچھا اگر کوئی اس کو، یہ تو تھا یہ جو ٹائم ٹیبل کا چارٹ تھا یہ ہے سورج کے اعتبار سے، اور اگر کوئی چاند کے اعتبار سے وقت دیکھنا چاہتا ہے اور چاند کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے تو ہم نے یہاں منازل لکھی ہے۔ تو چاند کی رعایت یہ 12 منازل ہیں، جب چاند ان منزلوں میں سے کسی منزل میں ہو جب جدائی کا عمل کیا جا سکتا ہے، دن پھر چاہے کوئی سا بھی ہو، آپ پھر منزل کی رعایت کرائی جائے گی صرف، پھر دنوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ شرطین اور دبران، نثرہ اور صرفہ، پھر اوا سماک اور اکلیل بلدہ، اسی طرح زابع اور سعد بلع اور سعد الاخبیہ اور فروع مؤخر وغیرہ، یہ 12 منازل ہے، اور ان منازل کے اندر جب چاند ہوتا ہے ان منزل میں ہوگا تو تب وہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان منزلوں میں جب چاند گزرتا ہے تو پھر یہ عمل عاملین کے نزدیک یہ مجرب ہے۔ کوئی سوچنے لگے شریعت کا کیا قاعدہ ہے، تو یہاں کوئی وہ چیز تو بتائی نہیں جا رہی، شریعت کے احکام نہیں بتائے جا رہے، بلکہ عاملین کے تجربات بتائے جا رہے ہیں، اور تجربے کے لیے بس اتنا کافی ہونا چاہیے کہ وہ کوئی تجربے پر نکیر نہ ہو۔ حضور نے بھی کیونکہ دنوں کے اعتبار سے پچنا لگوانے کے لیے یہ کہا ہے فلاں دن میں نہ لگوائیں، منگل کے روز مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن نہ لگوانا چاہیے، تو دنوں کی رعایت کی ترتیب حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ایک الگ یہ ٹاپک ہے اور الگ اس کے اوپر ویڈیو بنے گی۔ تو یہ تو ہوا سارا وقت کے اعتبار سے چارٹ۔ اب ہمیں جیسے مثال کے طور پہ، کیونکہ ایک نقش بھی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ نقش کون سا بنائیں، کیا کریں، تو نقش یہ ہے، یہ عام مشہور نقش ہے اور اکثر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اوپر میں نے مستقل ایک ویڈیو بنائی ہے، یعنی یہی نقش کے اوپر، اور اس کے اندر تقریباً 25 یا 27 کتابیں دکھائی ہیں، جس کے اندر سے میں نے جدائی کے اعمال کو آپ کو دکھایا ہے، لیکن پورا طریقہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اب ایک بات تو آپ یہ سمجھیے، چاہے کوئی بھی
جدائی کا جو عمل ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایسے ہی ایک کتاب دکھا رہا ہوں یہاں، جیسے یہ برائے دشمنی ایک عمل ہے، اسی طریقے سے یہ برائے دشمنی عمل ہے، یہ ہے، اس طریقے سے یہ عمل ہیں، مختلف عمل ہوتے ہیں بغض و عداوت کے۔ اب دیکھیے اس میں سب میں پوری ڈیٹیل یہ نہیں لکھی، کس دن کریں، کس وقت کریں، کس بروج میں ہو، کون سا نقش بنائیں یا کیا کریں، یہ ساری ڈیٹیل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر عمل کے ساتھ ڈیٹیل نہیں کی جاتی۔ اصول کی بات یہ ہوتی ہے کہ عاملین پہلے اصول پڑھ لے، پھر وہ کتاب سے صحیح استفادہ کر پاتا ہے۔ نہیں تو اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں نہیں ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، کتاب سے آپ پوری طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اب اس کے اندر جو عمل لکھے ہوئے ہیں میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو عمل لکھا ہے وہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لائن کا عمل جیسے بغض عداوت کا عمل ہے تو اس کو کن اصولوں کی رعایت کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے اس کی قید کسی کتاب میں ذکر کی گئی ہے یا کسی کتاب میں ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ تمام کی رعایت کرنے سے عمل کی تاثیر بڑھتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے ایک نقش بنایا، اس کو بھوج پتھر پر بنائیں گے تو اور مزید تیزی کے ساتھ اس کی تاثیر بڑھتی ہے، اور بھوج پتھر پر اس کو بنانا چاہیے۔ اب یہ ہم نے نقش بنا لیا، بعض کیا کرتے ہیں صرف یہ نقش بناتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں یعنی البغض فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، بس اتنی سی بات لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ نقش ہے، اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سم ہے، موبائل سم ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے، لیکن اسے کسی کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے اس نقش کو فلاں بندے کے ساتھ یا فلاں بندی کے ساتھ اس کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، نیچے کی یہ عزیمت ہوتی ہے۔ اگر کسی عامل کو یہ عزیمت تیار کرنی نہیں آتی ہے اور عزیمت وہ نہیں جانتا ہے اور عزیمت کا علم اس کو نہیں ہے، تو وہ یہ تعویذ دے دیتا ہے بس اٹھا کر۔ اب یہ تو دنیا کے ایسا تو ہے نہیں ہم نے یہ دیا ہے، اب اس کو کہاں جا کر کام کرنا ہے، کس کے اوپر جا کر یہ اثر کرے، تو اس کا کچھ پتہ وغیرہ تو اس میں نہیں لکھا، جیسے موبائل ہے لیکن فون نمبر نہیں ڈائل کیا گیا ہے، کیا تو غلط کر دیا تو اس جگہ تو وہ نہیں لگے گا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی دینے والے کے اوپر واپس رجعت ہو جاتی ہے اور اسی کے درمیان وہ جدائی پڑنے لگتی ہے، کیونکہ جو دے رہا ہے جو پڑھ رہا ہے وہ گویا یہ اسی کی طرف چل جاتا ہے جب اسے آگے کہیں ڈائریکشن نہیں ملتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ تو ہم نے نیچے دیکھی یہ عربی میں اس کی ایک عظیمت لکھی ہے، حاضر تعویذ کتب لفصل، یہ تعویذ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کو لکھا ہے جدائی کے لیے۔ کس کی جدائی کے لیے؟ اب یہ آگے اس کا نام ہے فلاں بن فلاں۔ اب یہاں فلاں بن فلاں اگر مرد ہے کوئی تو اس کا نام پہلے لکھ دیا جائے گا یہاں۔ ان کس سے جدائی ہے؟ فلانیت بنت فلاں، کیونکہ اکثر مرد اور عورت کا مسئلہ ہوتا ہے جدائی میں، تو اسی لیے یہاں بنت کا لفظ ہے۔ اگر عورت کا نام کو پہلے آپ لکھ رہے ہیں تو اس عبارت کو اٹھا کر پہلے آپ لے جائیں اور اس والی کو اٹھا کر بعد میں لے آئیں، ان اپنی جگہ ہی رہے گا بس۔ تو یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں تعلیم مطلوب والا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تعلیم مطلوب والے مسئلے میں ذرا کچھ رعایت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں تعلیم مطلوب کا نہیں ہے بلکہ بس یہ دو شخصوں کا ہے۔ اچھا، تعلیم مطلوب والا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ فلاں مجھ سے الگ ہو جائے، تب یہ عبارت استعمال نہیں ہوگی یہاں، پھر وہ دوسری ایک عبارت استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو جب ہے کہ جب دو کے درمیان تفریق ہو لیکن تیسرا کوئی بندہ کرا رہا ہو، کرانے والا تیسرا ہو اور وہ دونوں نہ چاہ رہے ہوں کہ ہمارے درمیان تفریق ہو، ٹھیک ہے۔ آگے یہ عبارت ہے وقطع محبتہما، اور یعنی ان دونوں کے درمیان جو محبت ہے وہ کٹ جائے، وہ تفریق قلوبہما، اور ان دونوں کے یعنی دلوں کے درمیان تفریق واقع ہو جائے، بإذن اللہ القہار، اللہ قہار کے حکم سے، لا اجتماع ولا وصال، نہ وہ جمع ہو سکے نہ مل سکیں ایک جگہ، واللہ غالب علی امرہ، اس قسم کا یہ ترجمہ اور مفہومی انداز میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عبارت ہے، اس کے نیچے بعض مرتبہ بڑی لمبی لمبی عظمتیں تیار کی جاتی ہیں، تعویذ میں اتنی بات نہیں آتی جتنی نیچے لکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ایک تو محبت کے کاٹنے کی بات لکھی گئی ہے، دونوں کے دلوں کی تفریق کی بات لکھی گئی ہے، اور یہ جلالی عمل ہے کیونکہ یہ آیت بھی جلالی ہے، تو اللہ کا نام قہار بھی جلالی لائے ہیں اور اس کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، اور پھر دونوں جمع نہ ہو سکیں، دونوں مل نہ سکیں، یہ سارا کا سارا مضمون آ گیا ہے۔ اب یہ آنے والے کی نوعیت کے اوپر ہوتا ہے، جس کے ناجائز تعلق ہیں وہ آپس میں مل بھی رہے ہیں، دلی محبت بھی ان کو ہو گئی ہے اور ان کے دل بھی جڑے ہوئے ہیں،
اور وصال سے یہاں مراد وہی ہے کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں اور ویسی ملاقاتیں بھی ہیں، تو تمام طرح کے ان کے اس مسائل کو اس کے اندر حصار کیا گیا ہے، گھیرا گیا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کے حکم سے اس پر ایک مہر بند کی جائے گی۔ پہلے بھی جب خط چلتے تھے یا کوئی ایسی چیز چلتی تھی تو اس پر ایک مہر لگائی جاتی تھی، تو یہاں یہ اللہ کے نام سے اس پر مہر لگائی گئی ہے۔ اب اس تعویذ کو بنانے کے بعد یہ عدد یہاں اس کے لکھ دیے گئے ہیں، عددی تعویذ کو اس سے بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ جو ہمارے یہاں سے کورس کر رہے ہیں یا کیے ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے تعویذ کیسے بنانا ہے، کیونکہ ان کے سامنے وہ ویڈیوز سب گزری ہیں۔ تو اب یہ تعویذ بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو طے کرنے کے بعد 2 پرانی قبریں جو ہیں ان کے درمیان اس کو گاڑ دیا جائے گا۔ 2 پرانی قبروں کے درمیان اس تعویذ کو گاڑ دیا جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ قبروں کے درمیان کیوں گاڑا جاتا ہے، ایسی کیا وجہ ہے جو قبروں میں ہی اس کو گاڑا جاتا ہے؟ دیکھیے، ہم کیونکہ اپنی ویڈیو کے اندر بہت زیادہ فضول کی ادھر ادھر کی بکواس تو کرتے نہیں ہیں اور نہ بکواس پسند کرتے ہیں۔ کام کی بات ہو اور مین بات ہو، اصول پتہ لگے، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور کمنٹ فضول جو ہوتے ہیں ان کے جواب بھی ہم دینا پسند نہیں کرتے، جو کام کے کمنٹ ہوتے ہیں اس کے ہم جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ جو میں نے سوال کیا ہے، یہ سوال آتا ہے اور کام کا سوال ہے جس سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے۔ دیکھیے، کچھ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ روشن ہیں، یعنی روشنی میں کام کرنے والی۔ کچھ مخلوق ہیں تاریکی پر کام کرنے والی، اور وہ تاریکی میں ہی رہتی ہیں، اندھیروں میں، ویرانوں میں، اور ان کو کام بھی پھر اسی لائن کے ملتے ہیں، یعنی تاریکی کے، ویرانی کے۔ تو جو قبروں کے درمیان عام طور سے قبرستان میں اس قسم کی مخلوق ہوتی ہے جو تاریکی میں رہتی ہے اور ویرانے میں رہتی ہے، اور یہ جدائی بھی ایک ویرانے قسم کی ہوتی ہے، اور جدائی والے اعمال اور بغض والے اعمال بھی تاریکی کے ہوتے ہیں، یعنی دلوں میں اندھیرا کرنا مقصود ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اسی لیے اس تعویذ کو اس جگہ لے جا کر گاڑا جاتا ہے، یہ ایک اس کے پیچھے کی حکمت ہے کہ وہاں کی جو وہ مخلوق ہے اس کے ذریعے سے ایک مدد حاصل کی جا سکے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے مدد کے بہت سارے اسباب بنائے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک سبب اور ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس کے پیچھے اور بھی بہت سے لاجک ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، ایک ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں بھی ذرا بھاری سی لگتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ کے ذریعے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ بھی کریں، اور جو لوگ باقاعدہ کورس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ کوئی اپنا علاج معالجے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ادارے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔